बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्की सियासत में अदम एतमाद का शोर है। इस अदम एतमाद को कामयाब बनाने या फिर नाकाम बनाने की हुकूमती और अपोजिशन की कोशिशें जारी हैं। कुछ हुकूमत कोशिश कर रही है अपने इत्तेहादियों को राम करने की, तो दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों को कुछ पेशकश भी कर रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये तय किया है कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा। इस हवाले से जहाँ से उन्हें गो हेड चाहिए वो भी मिल गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान, जो हमें काफ़ी गुस्से में कल तक नज़र आ रहे थे, आज जब वो हफ्ज़ाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं का नाम बिगाड़े बगैर उन्हें मुखातिब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ज़ाबाद के जलसे में क्या कहा, आप देखिए। मुल्क के नामवर करप्ट लोग जब सब खड़े होके एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए चोरी के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती है, उसकी हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है, वो कौम को गिरा देता है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए, और मैंने उनकी सही तनकीद की। फजल रहमान ने कहा, जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया है। शहबाज शरीफ, कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है। वो कहता है कि जी ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। बिलावल कहता है कि ओहो इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे लेकिन अपने मुल्क के मफादात के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकलियां करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। हबीब साहब, आपने सुना वज़ीर आज़म इमरान खान को, ना वो गुस्से वाला लहजा, ना वो अल्फाज जो उन्हें मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रहे हैं। और शुजात हुसैन के हवाले से भी ख़बरें आई कि उन्होंने भी एतराज़ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस तरह की बातें ना करें। ये लहजे में तब्दीली क्या वजह? देखिए, वज़ीर आज़म को जिसने जो अच्छा मशवरा दिया है और वज़ीर आज़म ने मान लिया है, तो मेरा ख्याल है कि आप ये देखिए कि आज की तकरीर के बाद यकदम पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत कितना नीचे है। कल जब शाम को हम इस वक्त बैठे थे तो कल ऐसे लग रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ। हर चीज़ उबल रही है और किसी भी वक्त ये बर्तन टूट जाएगा। लेकिन आज की तकरीर से आप देखें कि एकदम एक सुकून का एहसास हुआ है और वज़ीर आज़म को भी लग रहा है कि ये एक आईनी तरीका है, यानी अदम एतमाद का, और उन्होंने अपने मुखालिफिन को रगेदा है। वैसे मेरा ख्याल है कि चूहे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक दफ़ा रुके लेकिन गालिबन वो जोश जज्बात में या जोश क़यामत में वो कह गए। हाँ। इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो लिहाजा आज उनकी तकरीर जो है वो कल की निस्बत, कल की तकरीर में आन बान शान ज्यादा थी, आज वो थोड़ी सी कम है। तो आप इस पे हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। और इसके नतीजे में आज देखिए कि आज अपोजिशन भी एकदम नहीं सामने आ गई कि जनाब उन्होंने ये कहा और ये कहा और ये कहा। तो मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म का आज की तकरीर जो थी वो वाकई एक जमहूरी वज़ीर आज़म की तकरीर थी, जो अपने खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश को आइनी तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है ये आपका हक है, तो मैं आइनी तौर पर इसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, वज़ीर आज़म ने जलसे करके यके बाद दीगरे उम्मे रुबाब ये साबित कर दिया है कि उनको अगर कोई समझ रहे थे लोग कि ये बिल्कुल अनपॉपुलर हो चुके हैं जी, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी शो कर दी है। तो लिहाजा उन्होंने इन जलसों के ज़रिए अपनी पार्टी को भी मुत्तहिद किया है। पार्टी में लोग जो ज़रा मुशव्विश थे उन्हें भी रोक लिया है। इसके साथ ही अपोजिशन को भी पैगाम दे दिया है और जहां जहां इस पैगाम की ज़रूरत थी वहां वहां ये पैगाम पहुंचा दिया है। ये भी कहा है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह का काम करता है तो जी। और फिर तीसरी बात ये है कि उन्होंने जो उनके हवाले से बात हो रही थी कि बैरून मुल्क जो हमारे ताल्लुकात हैं, खारजा ताल्लुकात, उनसे उनको वो मुतासिर कर रहे हैं, तो आज उन्होंने ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबली बात की कि ठीक है हमने ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं लेकिन हमें अपने मफाद पर समझौता नहीं करना। तो आज अगर उनकी तकरीर देखें
تو وہ کل کی نسبت زیادہ بہتر اور پراعتماد لیڈر کی تقریر تھی اور زیادہ پاپولر انہوں نے سینٹیمنٹ بھی آپ ان میں دیکھیے کہ کل ان کا جو لوئر دیر کا جلسہ تھا اور آج حفظ آباد کا جلسہ بھی، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ناکام ہو چکا ہونے سے پہلے، تو آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ جلسہ کیسا تھا۔ سعد صاحب، وزیر اعظم عمران خان کے کل پرسوں اور اس سے پہلے کے جو وہ جلسوں سے خطاب کر رہے تھے وہ لب و لہجہ، اور آج جس طرح سے انہوں نے جس انداز میں خطاب کیا، کیا فرق محسوس ہوا آپ ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے میسج کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ ان کا پہلے بھی یہ میسج تھا اور آج بھی یہی میسج تھا کہ چند لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے بقول یا چور ہیں یا انہوں نے چوری کا پیسے اکٹھا کر لیا یا قوم کو لوٹ لیا، وہ اس پیسے کی بنا پر لوگوں کے ضمیر خرید و فروخت کر کے مجھے ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میسج کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی انہوں نے یہی بات کی، پرسوں بھی یہی بات کی تھی، 2 دن پہلے بھی یہی بات کی تھی، اس وقت کہتے ہوئے ساتھ مطلب مور اوور بھی کیا تھا اور آج مور اوور نہیں کیا، بیسیکلی تو اتنا ہی فرق کیا۔ اس بات سے تو انحراف نہیں کیا، اس بات سے کیا ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی انٹرنیشنل پاورز کے سامنے ہمیں اپنی قومی عزت نفس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینی چاہیے، اس بات سے کس کو ڈس ایگریمنٹ ہے؟ کیا پاکستان کے جو ڈومیسٹک فیصلے ہیں، جو ریجنل فیصلے ہیں، جو کنیکٹیوٹیز کے فیصلے ہیں، جو ویسٹ سے دوسری طرف دیکھ کے کچھ اور ملکوں کے ساتھ ہماری اقتصادی راہداری یا دیگر چیزوں کے فیصلے ہیں، کیا وہ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو تنقید کی جا رہی تھی، جو ان کی زبان کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی، جو ان کے متن کے اوپر تقریر کی تنقید کی جا رہی تھی، وہ اصل میں پارٹلی اس لیے کی جا رہی تھی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ عوام کے اندر یہ میسج ریزونیٹ نہیں کرے گا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے ایتے وہی گلاں نے جڑیاں کہ پہلے بھی کر دینے جی، دار میں آنے سے پہلے بھی یہی باتیں کرتے تھے، وہ مہنگائی کا بتائیں تو باقی چیزوں کا بتائیں تو ہم تو خلاف ہیں، ہم تو ناخوش ہیں۔ تو پچھلے 2-3 جلسوں سے یہ بات تھوڑی سی واضح ہو گئی کہ ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب کی میجورٹی اسی عروج پہ ہو جس عروج پہ ایک زمانے میں تھی، لیکن پھر بھی وہ آج بھی عوام میں اتنے پاپولر ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں، یہ بھی بات، اور پاکستان سے بھاگ کے کہیں جانے کا میرا نہیں خیال کہ ارادہ بھی کوئی رکھتے ہیں۔ تو اگر ان کی گورنمنٹ گر بھی گئی تو عمران خان فیکٹر اس ملک میں سے ختم نہیں ہوگا، اور یہ ایک مس کیلکولیشن تھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ شاید ان کی پاپولیرٹی اتنی ختم ہوگی کہ عمران خان فیکٹر جو ہے وہ پلے نہیں کرے گا پالیٹکس میں۔ آج کی تقریر، اس کا لہجہ اور تقریر کے اندر جو جلسے کے اندر جتنے لوگ آئے تھے، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ والی کہانی تو سیٹل ہوگی کہ عمران خان از پارٹ آف پاکستان۔ اب یہاں سے آگے ہوگا کیا، وہ تو قانونی اور آئینی چیزوں پہ ہم بہرحال جب وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن پر تنقید کی نام بگاڑے، ہم نے تب بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اس طرح کا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنا لہجہ نرم کیا، بات اپنی کی لیکن بڑے اچھے انداز میں، تو ان کی تعریف بھی بنتی ہے۔ آتے ہیں ذرا عدم اعتماد کی تحریک پر، اس میں جو چور توڑ چل رہا ہے، متحدہ اپوزیشن نے آفر کر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا پنجاب کا پرویز الہی کو، اور کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف سے کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جلدی فیصلہ کرنے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں صورتحال کیا بنتی میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن کی انتہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چند سیٹوں پر مبنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اتحادی ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ یہ تو 12-14 سیٹیں تو ایک طرف ہیں، اگر کسی کے پاس شاید ایک سیٹ پہ معاملہ اٹکا ہوتا تو اس کو بھی آپ دینے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ فرسٹریشن کی وہ انتہا ہے جہاں پہ اپوزیشن پہنچی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے، اب یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا آفر کرے گی اور اس کے کاؤنٹر جو آفر ہے وہ حکومت کی طرف سے کیا آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا چودھری خاندان اس پہ لپکے گا یا اس کو ایلیگنس کے ساتھ، اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو تھینک یو بول دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ 3.5 سال کی جو بھی جیسی بھی کارکردگی تھی اس کا حصہ رہنے کے بعد آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم 90 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 15 مہینے کے لیے ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سپورٹر کیا سوچیں گے؟ آپ کی جو وعدے کی پابندی جس کا چودھری شجاعت صاحب بار بار
کہتے ہیں کہ ہم وعدے کے پابند لوگ ہیں، اس وعدے کا کیا بنے گا؟ پھر آپ جب حلقوں میں جائیں گے تو حلقوں میں کیا بتائیں گے؟ حلقوں میں کیا پاگل بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کے ووٹ لیے لے کے آئے ہیں جن کے اوپر آپ کا یہ فیصلہ اثر نہیں کرے گا؟ مجھے تو گجرات سے بھی لوگوں نے فون کیا کہ وہ بتا رہے تھے، جو چودھریز کے بڑے سپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں پسند کرتے کہ چودھری صاحب اس موقع پہ فلور کراس کر کے، ناٹ فلور کراسنگ ان فیکٹ، کہ آپ اتحاد بدل لیں۔ تو ایسی صورت کا کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے انتخاب لڑ رہے تھے کہ کیا وہ کل چودھری پرویز الہی، صالح حسین، شافع، وجاہت، مونے صلاحی کیا کل شیر کرتے ہوئے گجرات میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپشن ان کے پاس۔ حبیب صاحب، ابھی جو تازہ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی اور اگر ہم حکومت کے اتحاد سے گئے تو اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ تو اس صورتحال سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کاف لیگ کیا کرنے جا رہی ہے؟ میرا خیال یہ اپوزیشن ہے کے کہ ساتھ جا رہی ہے؟ میرا خیال دیکھیے، کاف لیگ کو میں چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو دور رس سیاست ہے نا، اس کا میں قائل ہوں۔ اتنا قائل نہیں ہوں جتنے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں، لیکن میں قائل ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب سسٹم کی سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے، اور سسٹم کی سٹیبلیٹی ان اسمبلیوں کا وقت پورا ہونے میں۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، باقی چودھری صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی یہ طے ہو گیا کہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گے، لیکن ساتھ وہ یہ بات بھی کریں کہ فیصلہ کر لیا ہے، حکومتی اتحاد سے اگر گئے، اپوزیشن کا ساتھ دیا تو پر اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اس میسج سے کیا لگ رہا ہے؟ اس میسج سے پھر اپوزیشن کو پریشان ہونا چاہیے، اپوزیشن کو پریشان ہونا چاہیے، حکومت کو نہیں۔ اچھا، ساتھ صاحب اطلاعات ہے کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور دیگر جو جماعتیں حکومت کی اتحادی وہ مل کر فیصلہ کر رہی ہیں۔ اب یہ جو تازہ خبریں آ رہی ہیں اس کی بیس پہ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پریشان حکومت کو ہونا چاہیے یا اپوزیشن کو ہونا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پبلک پاپولیرٹی دکھائی ہے، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے اور جس طرح کا اس کا کاؤنٹر اپوزیشن کر رہی ہے، اسی طرح کی پرانی باتیں کر کے، جو کہ یہ تو الیکٹورل ریگنگ ہے، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے۔ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے اتنے منجھے ہوئے سیاستدان، ایم کیو ایم کی تو بھی ہم بات کرتے ہیں، اتنے منجھے ہوئے سیاستدان جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیاستدان ہیں کہ وہ اپنی لائلٹیز چینج کریں گے۔ اگر وہ اپنی لائلٹیز چینج نہیں کریں گے تو ایم کیو ایم تو کسی صورت کے اندر اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں نا۔ میں ایم کیو ایم تو اچھے وقت میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھی، لیکن ایم کیو ایم کی تمام آفر تو پیپلز پارٹی نے بھی مان لیا۔ پیپلز پارٹی نے ساتھ ان کی تمام جو بھی آفر انہوں نے کی تھیں، جو بھی مطالبات تھے، وہ سارے مان لیے ہیں۔ دیکھیے، ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کا ایک نیچرل ایک اپوزیشن ہے کراچی کے اندر، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے حکومت کے اندر شمولیت کے ساتھ، جس طرح 2008 کے الیکشن کے بعد ہوا، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نیچرل الائز نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نیچرل الائنس بنا لے۔ جو حبیب صاحب ابھی بات کر رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ 2018 کے الیکشن کے اندر کچھ ایسی سیٹیں تھیں جہاں پہ کاف لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ یا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی۔ تو کاف لیگ کے اندر کاف لیگ کی اپنی ان چند سیٹوں کے اندر بھی وہ ووٹ شامل ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ووٹ تھے۔ اگر وہ اس کی وار گیمنگ کریں کہ ہم اس کو آگے 2023 کے الیکشن میں یا 2022 میں لیٹس سے کہ الیکشن ہو جاتا ہے اور ہم کیسے کریں گے، اور پی ٹی آئی کو اس اتحاد سے نکال دیں، پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نکال دیں۔ آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کاف لیگ کی کرنی بڑی مشکل ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ 14-15 مہینے، میرا خیال ہے چودھری صاحب یہ بات سمجھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ 14-15 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ تو بن جائیں لیکن اگلی دفعہ ان 8 سیٹوں سے بھی جائیں اور 1 یا 2 سیٹوں کے اوپر یہ پارٹی ختم ہو جائے۔ حکومت سے استعفے دیں گے، اپنی نشستوں سے استعفے دیں گے؟ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت شہباز شریف سے ہماری ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفے دیں گے۔ آج جہانگیر ترین کے گروپ کے اون چودھری ملاقات کے لیے آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 دن ہمیں اپنی حمایت کا بتا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ اسمبلی اسے استعفے نہیں دے، اس پہ تھوڑی وضاحت ان کو میرا خیال ہے کہ اسمبلی اسے استعفے نہیں تو وزارتوں سے استعفے تو نیچرلی دینے پڑیں گے۔ جب یہ وزیر اعظم اور کابینہ ہی نہیں رہے گی،
اگر یہ وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو گیا تو وزیر اعظم بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور کابینہ بھی. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں اور شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. اس کا قانونی بات ایک سیکنڈ کے لیے سمجھنی ضروری ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر ڈسلوج ہو جائیں اور باقی کیبنٹ وہیں پہ رہے. نواز شریف صاحب جب سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, نون لیگ کی گورنمنٹ وہیں پہ موجود رہی تھی. جب شاہد خاقان عباسی واپس وزیر اعظم بنے, جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کابینہ واپس اثر نو تشکیل دی. یعنی کہ جو نواز شریف صاحب والی کابینہ تھی وہ پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ ہونے سے یا ڈسکوالیفائی ہونے سے یا ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہو جائے ان کے خلاف تو پوری کابینہ ختم ہو جائے گی, تو استعفے دینے کا موقع ہی نہیں ہوگا. اگر وہ چیزیں نکل جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان کے سامنے ایک راستہ ہے اسٹیبلٹی کا, ایک راستہ ہے امیڈیٹ مفاد کا. طے کرنا ہے انہوں نے کہ کس طرف جانا ہے. بھائی اگر آپ امیڈیٹ مفاد کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو وزارت اعلیٰ مل رہی ہے تو مبارک ہو, آپ لے لیں وزارت اعلیٰ. لیکن آپ کو ایسا لگ نہیں رہا. اس کے بعد پھر آپ کی جو عزت افزائی ہوگی عوام کے اندر, وہ بھی پھر ظاہر ہے پھر وہ دیکھیں گے عوام پتہ نہیں کیا کیا سوال اٹھائیں گے. لوگ تو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کیا سوال اٹھائیں گے, کیسے کیسے کارٹون بنیں گے. اور اب سے جنرل الیکشن کے اندر زیادہ دیر بھی نہیں ہے. یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کو پھر یہ بھی یاد دلایا جائے گا کہ آپ ایک عامر کو تو 100 دفعہ منتخب کروانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, آپ ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے بھی اعلی کار بنیں گے. اب یہ دیکھیں, اگر سب کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں. یہ دیکھیں, یہ پہلی میم حبیب صاحب نے خود ہی بنا دی. اب باقی کا ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا. بہرحال کل پروگرام میں ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی 63A کے حوالے سے, جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اراکین کو نہیں جانے دیں گے اور جو خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. حبیب صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری بھی اسی بیس پر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں زور زبردستی پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. زور زبردستی. اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا یہ سارا معاملہ اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ دھاندلی ہوگی. دیکھیے سوال بڑا سیدھا ہے کہ پھر ہم نے اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر ہم نے یہ شک ڈالی کیوں تھی دستور میں. اور دستور میں محترم آصف علی زرداری صاحب بھی اس وقت صدر تھے اور نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کے اس دستوری 18ویں ترمیم کے اندر ان تینوں چیزوں کو الیبریٹ کیا گیا تھا. تو جب آپ یہ ساری پارٹیاں اس پہ متفق تھی, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی متفق تھی, سب لوگ متفق تھے, تو آج آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب میں باقاعدہ طور پہ بندے توڑوں. اگر بندے توڑنا ہی آپ کی مراد تھی, مقصد تھا, تو پھر ہم پاگل تھے جو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شک اس آئین میں یہ شک ڈالی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا بڑا سمپل سا سوال ہے, ساتھ آپ ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں اس پہ. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, بھائی ایک جرم 302 قتل کا جرم ہمارے پی پی سی میں شامل ہے نا جی. اس سے پہلے کچھ مراحل ہوتے ہیں قتل سے پہلے تیاری ہے, نیت ہے, کوئی اسلحے کی خریداری ہے, سب کچھ ہے. ان میں سے ہر مرحلے پر پولیس روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی؟ بالکل. جب ایک جرم ہونے جا رہا ہے ہمارے سامنے, ہم اس کو سادہ مثال میں, جرم تو نہیں ہے اس طرح کا, فلور کراسنگ ہونے جا رہی ہے, تو اس پرٹیکولر کیس میں وہ ایجنسی کون سی ہے جو کسی کو بتائے گی کہ تم یہ غلط کرے؟ وہ سپیکر ہے نا. تو جب سپیکر اگر کہے کہ اے شخص جو تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوا تھا, آج کسی بھی وجہ سے اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تو اپوزیشن میں جا رہا ہے, تو تو اس جانے کے قابل نہیں ہے. تو لہٰذا نیچرلی مجھے یہ لگتا ہے کہ سپیکر کی یہ رولنگ اپ ہولڈ ہونی چاہیے. بلکہ اگر سپیکر یہ کہے کہ آئین کی روشنی میں تجھے نااہل قرار دیتا ہوں اور یہ تحریری فیصلہ ہے میرے دوست, یہ ساتھ لے جا, ٹھیک ہے, تو یہ پوری کی پوری ایک قانونی کارروائی ہوگی. جی صاحب, حبیب صاحب نے جو آپ سے سوال کیا, اس کا جواب ہم اس بریک کے بعد لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب بریک سے جانے سے پہلے حبیب صاحب نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا, اس کا جواب دیں. میں حبیب صاحب کے سینٹیمنٹ کی قدر بھی کرتا ہوں اور اس سینٹیمنٹ سے اگری بھی کرتا ہوں کہ کرائم کسی بھی کہ کسی کرائم کو روکنے کے اس سے پہلے کچھ طریقے ہونے چاہیے, کچھ اور ہمارے دیگر قوانین کے اندر موجود بھی ہیں. جو اگزامپل حبیب صاحب نے دی, میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ اگر کوئی شخص مرڈر کے لیے اسلحہ خریدے تو اس کو پولیس اس لیے نہیں روکتی کہ وہ کل کو مرڈر کرے گا. پولیس اس وجہ سے روکتی ہے کہ قانون کی ایک شک ہے جو پولیس کو اختیار دیتی ہے اس کو روکنے کا. اگر ایک شخص چلتا چلتا جا رہا ہو جرم کرنے کے لیے تو پولیس اس وجہ سے اس کو روکتی ہے کہ قانون کی کوئی شک موجود ہے. ایسے نہیں کہ وہ جرم کرنے جا رہا ہے تو اپریہنشن پہ پکڑ لے, قانون کی ایک شک موجود ہے جو
اس کو اپریہینڈ کر کے جرم روکنے کو امپاور کرتی ہے پولیس کو. 63A میں مسئلہ یہ ہے, اور 63A کی جتنی اب بائی دا وے تنقید کی جائے اتنا کم ہے. ہم تو اس پروگرام کے اوپر پہلے بھی کہہ چکے ہیں, میرا تو اس کے اوپر اوپینین ہے کہ 63A سے زیادہ غیر جمہوری شق ہمارے آئین میں موجود نہیں, کہ ایسے لوگ جو پارٹی ہیڈ ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہ بھی موجود ہوں تو ان کی ڈائریکشن کے اوپر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, پرائم منسٹر کا الیکشن, بجٹ اور دیگر چیزیں. تو یہ تو ویسے ہی ایک بڑی عجیب سی شق ہے. لیکن اس کی تشریح میں اس شق کے اندر یا اس شق کے نیچے بنے ہوئے کسی رولز کے اندر یا نیشنل اسمبلی کے پروسیجرز کے اندر اسپیکر کے پاس ایکسپریس اختیارات نہیں ہیں. پولیس جرم سے پہلے اس وجہ سے روکتی ہے کہ پولیس کے پاس قانون میں اختیار ہے کسی شق کے نیچے کہ وہ جرم کو روکے. یہاں پہ کیا ہے 63A میں کیا ہے؟ 63A یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص پارٹی کی ڈائریکشنز کے خلاف کام کرے گا, پارٹی نے کہا کہ آپ ایوان میں نہیں جائیں گے, آپ ریفرین کریں گے, جس طرح پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ ایوان میں نہیں جائیں گے, آپ ریفرین کریں گے, وہ شخص ایوان میں چلا گیا, اب اس نے پارٹی کی ڈائریکشنز کو وائلیٹ کر لیا. اس کے بعد ہوگا کیا؟ 63A کہتا ہے پارٹی ہیڈ اس کے خلاف ایک ڈیکلریشن دے گا, دیٹس نمبر 1. وہ ڈیکلریشن دینے سے پہلے 63A کا 1 سب کلاز 1 کا پروائزو کہتا ہے کہ آپ اس کو شو کاز کریں گے. شو کاز کا مطلب ہے کہ تحریری طور پہ شو کاز ہوگا جس کا وہ تحریری طور پہ جواب دے گا, کوئی اس کو موقع ملے گا تحریری جواب دینے کا شو کاز کا. وہ اس شو کاز کے بعد پارٹی کا ہیڈ اس اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ڈائریکشن پاس کرے گا یا ایک ڈیکلریشن پاس کرے گا کہ یہ بندہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے. جی, وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سامنے ایک نوٹس بھیجے گا کہ بندہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے, دیٹ اسٹیپ نمبر 5. اور پھر اسٹیپ نمبر 6 ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا. اگر یہ تمام, حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جی, جب ایک شخص ایوان میں اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف موجود ہو گیا ہے, اس نے وائلیٹ کر لیا ڈائریکشن, تو اگر اس کی سیڑھیاں چڑھتے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے درمیان میں آپ یہ 6 سٹیپس پورے کر لیں کہ آپ اس کے خلاف ڈیکلریشن بھی لے آئیں, اس کو شو کاز بھی کر دیں, اس کے شو کاز کا جواب بھی لے لیں, شو کاز کے جواب کے بعد اسپیکر الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی بھیج دو, الیکشن کمیشن کو اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں. اگر یہ کام آپ اس کے ایوان میں داخل ہونے اور الیکشن کاسٹ کرنے کے درمیان میں کر سکتے ہیں تو وہ ووٹ نہیں کاسٹ کرے گا. اگر یہ سٹیپس آپ نہیں پورے کر سکتے تو آئین میں ہونا چاہیے اسپیکر کے پاس اختیار اس کو روکنے کا, نیشنل اسمبلی کے رولز میں اختیار ہونا چاہیے کہ اسپیکر اس کو فلور کراسنگ کرنے سے روک سکے, لیکن ایکسپریس اختیار موجود نہیں ہے. کیونکہ اس ایکسپریس اختیار موجود نہیں ہے, ہونا چاہیے نہیں ہے, اس وجہ سے میرے خیال میں اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا, کاؤنٹ ہوگا, جس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. آپ مرڈر کے ویپن کے, اگر ایک بندہ مرڈر کا ویپن لے کے جا رہا ہے کہیں پہ کسی کو قتل کرنے کے لیے, پولیس اس وجہ سے اس کو نہیں روک سکتی کہ یہ شاید اس ویپن کے تھرو قتل کر دے. پولیس اس وجہ سے روکتی ہے کہ پولیس کے پاس ایکسپریس اختیارات ہیں کہ اگر کوئی بندہ ویپن لے کے جا رہا ہے تو اس کو چیک کریں, اس کو روکیں. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر رولز آف نیشنل اسمبلی میں 63A کے بارے میں اس طرح کی ایکسپریس پاور اسپیکر کو نہیں دی گئی, دی جانی چاہیے تھی لیکن نہیں دی گئی, جس وجہ سے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا. یہ میری جہاں پہ یہ ابہام ہوگا سعد, مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں اگر اسپیکر خود پہ, جیسے آپ بتا رہے ہو کہ یہاں پہ ابہام ہے, تو اگر اسپیکر خود سے یہ پاور ازیوم کر لے تو قانونی طور پر تو یہ بھی ٹھیک ہے. قانون کی پرنسپل بڑا سمپل ہے اور یہ بات سب کو سمجھنے والی ہے. شہری کے یہ حقوق ہیں, یعنی کہ عوام کے لوگوں کے یہ حقوق ہیں کہ جس چیز کی بھی ممانت قانون میں نہیں ہے میں کر سکتا ہوں. قانون میں ممانت نہیں ہے کہ آپ اینک نہیں پہن سکتے تو میں اینک پہن سکتا ہوں. قانون میں ممانت نہیں ہے کہ میں رومال نہیں لگا سکتا تو میں رومال لگا سکتا ہوں. شہری جس چیز کی بھی قانون میں ممانت نہیں ہے شہری وہ کر سکتا ہے. ریاست یا ریاست کے جو فنکشنریز ہیں وہ صرف وہ کام کر سکتے ہیں جو ایکسپریسلی قانون اجازت دیتا ہو. یہ سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بے تحاشا ججمنٹس ہیں. ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اینی تھنگ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیسیبل فار دا سٹیزن, بٹ اسٹیٹ کے لیے ایوری تھنگ اونلی وچ از ایکسپریسلی پرمیٹڈ دے کین ڈو. یعنی کہ قانون کی میں ایک اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں سننے والوں کے لیے. پولیس والا اگر آپ کی گاڑی روکے اور کہے کہ جی اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کروائیں, تو آپ آئی ڈی کارڈ چیک کروانے کے تابع نہیں ہے جب تک کوئی قانون کی شک اس کو امپاور نہ کرے کہ وہ آئی ڈی کارڈ آپ کا چیک کرے. جی, ریاست صرف وہ پاورز ایکسرسائز کر سکتی ہے, ریاست کے فنکشنری صرف وہ پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو قانون میں ایکسپریسلی لکھی ہوں. اگر کہیں پہ ابہام ہے تو وہ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتے. شہری کا حق ہے
کہ اگر ابہام ہے تو اینی تھنگ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ وہ اس کو تو ایکسرسائز ساتھ کر پھر سکتے میں آپ کی بات سے یہ اخذ کروں کہ ہمارا دستور جو ہے لوٹا بننے کی، ہارس ٹریڈنگ کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے. میں یہ ابھی میں اس کو اس طرح کہوں گا، ہمارا دستور لوٹا بننے سے روکتا نہیں ہے، لوٹا بننے پہ سزا دیتا ہے، جی لوٹا سعد بننے صاحب سے روکتا نہیں. ٹھیک ہے جی، بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں سیاست عروج پر ہے، حکومت گرانے اور حکومت کو بچانے کے لیے تو کام جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں وہ کام بھی ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبائلی اضلاع کے انضمام کو تقریباً 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس کا ایک علاقہ جنوبی وزیرستان بھی ہے. حبیب اکرم صاحب گئے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا اور انگور اڈا میں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان 4 سالوں میں وہاں پر ایسے کون کون سے کام ہو رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر کمپاؤنڈ وانا میں، اور وانا آپ جانتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی جنوبی وزیرستان ڈسٹرکٹ کا. تو یہاں پر ملکان اور مشران جو اس علاقے کے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی، اور پھر یہاں پر اہم چیز یعنی یہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس تو ہر ضلع میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ اضلاع انٹیگریٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں سے. یہاں پہ پسماندگی بھی بہت ہے، انتہا پسندی کا ایلیمنٹ بھی ہے، کلچرلی بھی مختلف ٹریڈیشنز ہیں، اور پھر یہاں پہ پہلی بار لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پولیس، عدالت، ایک ریگولر چیزیں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، یہاں پر وہ نئے انداز سے دیکھی جا رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر وانا بشیر خان صاحب، اور ان سے بشیر خان صاحب ایک یوں کہیے کہ نئے افسر ہیں، تو نئے افسر سے یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ کس طرح وہ انٹیگریشن اور مرجر کے جو مسائل ہیں ان پر قابو پا رہے ہیں. بشیر خان صاحب، ایک عام طور پر ہمارا جو تاثر ہے یہاں سے جو لوگ باہر کے، وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹیگریشن کا پرابلم وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک پوری طرح صوبائی مشینری بھی نہیں ہے، یعنی ضلعی مشینری. جس طرح آپ نے پوچھا کہ مرجر ہو گیا، اگر آپ دیکھیں اس علاقے کو تو پری مرجر 2028 سے پہلے ادھر ایک اور سسٹم ہوا کرتا جس کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور یہ چیزیں کہا کرتی. ابھی پوسٹ 2018 یہ جو مرجر ہو گیا تو یہ بات تو خیر ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر پوری مشینری نہیں ہے، لیکن ایشوز ہے. ہمارے یہاں جو پولیس ہے ابھی وہ زیادہ تر وہی جو خاصدار اور لیبیز تھے ان کو پولیس میں مرج کیا گیا. اب ان کی کیپیسٹی ایشوز اور اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن ان کی الحمدللہ فیز وائز ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ عملی مسائل ہیں جو اس وقت مرجر کے حوالے سے صوبائی مشینری کو درپیش ہیں. ان کا کچھ حصہ تو ظاہر ہے صوبائی حکومت نے کرنا ہے، اور وہ جتنی جلدی ہو، جیسے لینڈ ریکارڈ کا ایشو اسسٹنٹ کمشنر بتا رہے تھے کہ وہ جتنی جلدی ریزالو ہوگا اتنے ہی کم وقت میں یہاں پہ جو ڈسپیوٹس ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ہے جی اصل انگور اڈا. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے انگور اڈا کا، اور یہ جو آپ کو گیٹس نظر آ رہے ہیں اس طرف جو ہے وہ افغانستان ہے، اور ہم پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. یہ جو فینس ہے یہ آپ میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے لوگ افغانستان جا سکتے ہیں، اور لیفٹ پہ وہ جگہ ہے، یہ وہ والی فینس ہے جہاں سے لوگ پاکستان آ سکتے ہیں. اور یہ ٹرکس ہیں جو افغانستان کی طرف سے مختلف پھل لے کے آتے ہیں، اور تربیت یافتہ کتوں کے ذریعے ان کی چیکنگ کی جاتی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب جنرل راحیل شریف جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو اس دور میں یہ جو آپ کو اکراس دا بارڈر کچھ کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو جو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں وہ ایکچولی پاکستان نے بنا کے افغانستان کو تحفۃً دیے تھے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ فینس جو ہے بیچ میں جو گیٹ ہے یہ ایگزیکٹلی اس لائن پہ ہے، ڈیورنٹ لائن جسے پہلے کہا جاتا تھا پاک افغان بارڈر، کہ اس طرف ہمارا جھنڈا ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ بالکل ساتھ یعنی ایک چند انچ کے فاصلے پہ افغانستان کا جو موجودہ جھنڈا ہے. اس سے پہلے تو افغانستان کا جھنڈا الگ ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے طالبان نے وہاں پر اقتدار سنبھالا اس کے بعد سے انہوں نے یہ جھنڈا تبدیل کر دیا ہے. یہاں پہ جو ابھی آتے ہوئے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ غربت. بہت کم پکے مکان نظر آتے ہیں، بچے آپ کو گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بچے بھیک مانگنے سے بھی گریز نہیں کرتے. تعلیم شاید وہ چیز ہے جو قوموں کی زندگی بدل دیتی ہے اور علاقوں کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر دیتی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹرانسفارمیشن کا یہ عمل مکمل نہیں ہوا. جو مرجر ہے وہ بذات خود ایک چیلنج ہے، یعنی یہاں پر اس علاقے کو پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے پہ یا ان کے برابر لانا. یہاں پہ انگور اڈا پہ ٹریڈ ہونا شروع ہوئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ تیز ہو اور زیادہ ہو.
इस इलाके की गुर्बत को देख के लगता है कि यहाँ का सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ ट्रेड के पाकिस्तानी और अफगान आपस में तिजारत करें और पैसे बनाएं, अपने बिजनेस बनाएं, यहीं से रोजगार भी मिले। आपने देखा कि साउथ वजीरिस्तान फाटा के मर्जर के बाद एक ऐसा ज़िला बनकर उभर रहा है जैसे पाकिस्तान के दीगर अजला हैं, और मर्जर शुदा यानी जम शुदा अजला के अंदर जो मसाइल हैं वो मसाइल यहाँ पर भी हैं, पुलिस के हैं, अदालतों के हैं, लैंड रिकॉर्ड के हैं और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हैं, यानी तनाज़ात को तय करने के हैं, अदालती मामलात हैं जिन पर अभी काम हो रहा है। इस इलाके की जो गुर्बत है वो भी तिजारत के बढ़ने के साथ कम हो सकती है। अब देखना यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, बिलखुसूस वफाकी और सूबाई हुकूमतें, वो कैसे बाकायदा मनसूबा बंदी करके आगे बढ़ती हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस 4 साल के अरसे में इन इलाकों में क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की सियासत इस वक्त गर्मा गर्म है और हर गुजरते दिन के साथ एक नई खबर सामने आ रही है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते हैं तहरीक अदम एतमाद का क्या बनता है।